बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन किराम, ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग में शिद्दत आ चुकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई की वफात का ऐलान कर दिया गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई को इसराइल और अमेरिका ने गुज़श्ता रोज़ तेहरान के अंदर वाक़े उनकी रिहाइश गाह पर 30 से ज़ायद बमों से निशाना बनाया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने और नेतन्याहू ने बहुत पहले ऐलान कर दिया था कि हमने सुप्रीम लीडर को मार दिया है, और अब बाकायदा ईरान के मीडिया पर ईरान की हुकूमत की तरफ से तस्दीक हो चुकी है और उनकी वफात का ऐलान कर दिया गया है। 40 रोज़ा सोग का ऐलान ईरान में किया गया है और 7 दिन की सरकारी छुट्टी का भी ऐलान कर दिया गया है। यह अमेरिका ने, इसराइल ने ईरान पर इतना बड़ा हमला किया है कि बजाय ईरान की बाकी फौज से लड़ने के उनके मरकजी सरबराह को, पूरे निजाम और पूरी हुकूमत के चीफ को, सरबराह को निशाना बनाया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई की उम्र 90 साल के करीब थी और वो पिछले 37 सालों से ईरान के सुप्रीम लीडर थे, ईरान में हुकूमत कर रहे थे। ईरान में जो 79 का इनकलाब था, खुमैनी इनकलाब, उसके बाद जो सुप्रीम लीडर अली खामनाई थे, ये तकरीबन 8 साल तक ईरान के सदर भी रहे, ईरान की पार्लियामेंट शुरा के रुकन भी रहे, और फिर ये खुमैनी के बाद जो पहले सुप्रीम लीडर थे ईरान के, इमाम खुमैनी, उनके बाद जो सुप्रीम लीडर अली खामनाई हैं, इनको ये ओहदा मिला था। और इनका जो दौर है 37 साला, ये ईरान के लिए बहुत बड़ा दौर है, क्योंकि इसमें ईरान ने अपने लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया, एटमी हथियारों की तरफ बढ़ने लगे और बैलिस्टिक मिसाइल तैयार किए, ड्रोन्स तैयार किए और अपनी फौज को मुसल्लह किया। अगरचे इस दौर में जो पड़ोसी ममालिक हैं, जैसे शाम है, लबनान है, या इराक है, या फिर सऊदी अरब, बाकी ममालिक, इनके साथ तनाव और कशीदगी भी रही है। बहरहाल आज ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई का बाकायदा दौर जो ईरान से है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन ईरान के अंदर जो निज़ाम है, जो कुव्वत और ताकत है, वो बदस्तूर मौजूद है। और अब ईरान की फौज ने ऐलान किया, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वक्त हम आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त ईरान में सुबह के 8 बजे हैं और हमने अपने पिछले व्लॉग में, जो तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले हुआ था, उसमें हमने आपको बताया था कि अमेरिकी सदर ट्रंप और नेतन्याहू ने ऐलान किया है सुप्रीम लीडर को मारने का। और अब चूंकि बाकायदा कंफर्मेशन आ चुकी है, तो इसलिए हम आपको मजीद तफसीलात दे रहे हैं। ईरान की फौज की तरफ से ऐलान किया गया है कि सुप्रीम लीडर का बदला लिया जाएगा और ऐसा हमला होगा, इतना खतरनाक और एक तरह से गंदा हमला होगा कि अमेरिका और इसराइल को पता चल जाएगा। ये ईरान की फौज की तरफ से सुप्रीम लीडर के बदला लेने का ऐलान किया गया है। और इससे पहले कि मैं बदले की तरफ बढ़ूं, आपको कुछ मजीद तफसीलात भी देने लगा हूं कि सुप्रीम लीडर को कैसे निशाना बनाया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर को अमेरिका और इसराइल ने बमबारी में कैसे टारगेट किया। नाज़रीन किराम, ईरान के सुप्रीम लीडर को पता था कि उन्हें निशाना बनाया जाना है। चुनांचे अगर आप हमारी पिछली वीडियोस देखें तो 2 से 3 दिन पहले हमने आपको कहा था, यूरोपियन अमेरिकन सोर्सेज के हवाले से, कि सुप्रीम लीडर ने फैसला कर लिया है कि अगर उनको अपने निजाम बचाने के लिए जान देना पड़ती है तो वो जान देने के लिए हाजिर हैं। इसलिए सुप्रीम लीडर ईरान से भागे नहीं। उनके बारे में कहा गया कि वो रूस भाग जाएंगे, उनके खानदान के लोग चले गए हैं, उन्होंने अपने लिए 2-3 अरब डॉलर की दौलत भी इकट्ठी कर ली है और वो ईरान छोड़कर चले गए हैं। इस तरह के दावे और खबरें भी इसराइली मीडिया पर चलाई गई, लेकिन सुप्रीम लीडर ने फैसला कर लिया था कि अगर उनकी जान जाती है तो वो निजाम को बचाने के लिए, सिस्टम को बचाने के लिए अपनी जान भी दे देंगे। चुनांचे वो अपने कॉम्प्लेक्स से, अपने घर से, रिहाइश गाह से कहीं और भी ज़ेर ज़मीन गारों में भी मुंतकिल नहीं हुए। वो चाहते तो किसी गार में चले जाते और गार में रहकर अपने हुकूमत और निज़ाम को चला सकते थे। बताया जाता है कि सुप्रीम लीडर का जो घर था, कॉम्प्लेक्स, वहां पर हफ्ते की सुबह, यानी कल 28 फरवरी को, जो गुजरी कल है, कल 28 फरवरी को सुबह सवेरे एक आला इजलास था जिसमें मरकजी जो लीडरशिप थी वो मौजूद थी। चूंकि एक दिन पहले अमेरिका के साथ मुज़ाकरात हुए थे और उन मुज़ाकरात में कामयाबी और यकीन से एतमाद था ईरान को कि अब मामलात बढ़ जाएंगे, क्योंकि ईरान ने बहुत सी चीजें अमेरिका के सामने रख दी थी कि ठीक है, हम आपके साथ मुज़ाकरात में डील के लिए तैयार हैं। तो सुप्रीम लीडर को यकीन नहीं था कि अमेरिका फिर धोखा देगा, क्योंकि अमेरिका ने बहुत से सालिसों के जरिए से गारंटी दी थी कि हम सच्चे होकर आपसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो ये इजलास हो रहा था। इस इजलास में मोहम्मद पाकपुरी, जो ईरान की तमाम मुसल्लह अफवाज और सिपाही पासदारान के चीफ और सरबराह थे, वो मौजूद थे। ईरान के वजीर दिफा आमिर नासिर ज़ादा वो मौजूद थे, और इसके अलावा ईरान के इंटेलिजेंस चीफ वो मौजूद थे। और इस इजलास के अंदर ईरान की मरकजी फौजी क़यादत की कुछ अहम शख्सियात मौजूद थी।
تو یہ اجلاس دراصل سپریم لیڈر سے مستقبل کے فیصلوں کے حوالے سے بلایا گیا تھا، اور اسرائیل اور امریکہ انتظار میں تھے کہ جب سپریم لیڈر کسی عہدیدار کے ساتھ میٹنگ یا اجلاس میں شریک ہوں گے تو تب ہم حملہ کریں گے۔ چنانچہ سپریم لیڈر کا جیسے اجلاس شروع ہوا، امریکی جہازوں کو حکم دے دیا گیا کہ وہ وہاں پر جا کر بمباری کر دیں، اور چنانچہ پہلا حملہ کل اچانک اسرائیل نے کیا اور سپریم لیڈر کو نشانہ بنایا۔ 30 سے زائد مہلک بم گرائے، 200 سے زائد امریکی جہاز بھیجے گئے، اور صرف ایک جگہ پر بمباری نہیں ہوئی، مختلف مقامات پر اندھا دھند بمباری کل کے دن کی ہے، اور امریکہ نے درجنوں نہیں سینکڑوں میزائل کل کے دن مارے ہیں، جو باہری جہازوں سے ٹوموہاک میزائل فائر کیے گئے، اور اس کے علاوہ ہیمارس میزائل بھی امریکہ نے مختلف آس پاس کے ملکوں میں کھڑے کر جو ٹرکوں پر لاد کر لانچرز کے ذریعے سے فائر کیے ہیں، جن کی تصویریں سینٹ کام نے، جو امریکی میڈیا فوجی ادارہ ہے، اس نے جاری کی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک اور بڑی خبر میرے سامنے ہے کہ سپریم لیڈر کو جب نشانہ بنایا گیا تو سپریم لیڈر کی ڈیڈ باڈی کی جو تصویر تھی، ویڈیو تھی، فوٹیج، وہ اسرائیل کی موساد ایجنسی کے ایک جاسوس نے اپنے موبائل سے بنا کر فوراً نیتن یاہو کو بھیجی، حالانکہ وہ جو جاسوس تھا وہ خود بھی ملبے کے نیچے تھا۔ یہ اسرائیلی میڈیا نے بتایا ہے کہ موساد ایجنسی کا کوئی جاسوس تھا، اس نے سپریم لیڈر کے ڈیڈ باڈی کی جو پکچر تھی یا فوٹیج تھی وہ بنا کر بھیجی ہے، یہ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ پھر یہاں پر ایک اور خبر بھی ہے کہ علی شمخانی جو ایران کے ڈیفنس کونسل کے چیف تھے اور جو پچھلے 12 روزہ حملے کے اندر بچ گئے تھے، وہ بھی سپریم لیڈر سے میٹنگ کر رہے تھے، تو وہ بھی اس حملے میں ٹارگٹ ہوئے ہیں۔ محمد پاکپوری کا نام میں نے آپ کو بتایا، اور عامر ناصر زادہ جو کہ وہاں کے وزیر دفاع تھے ایران کے، وہ ٹارگٹ ہوئے ہیں، جبکہ اسرائیل کا میڈیا پر اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ 7 بڑے کمانڈرز اور عہدیدار نشانہ بنے ہیں۔ غرض یہ حملہ ایک بہت بڑا حملہ تھا، اور امریکی صدر ٹرمپ کہتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے مل کر CIA کے ذریعے سے ایک بھرپور منظم منصوبہ بندی کی تھی سپریم لیڈر کو ٹارگٹ کرنے کی۔ اگر ہم پچھلے 8 مہینوں کو دیکھیں، یعنی جو پچھلے جنگ تھی جون کے اندر 2025 میں 12 روزہ، اس جنگ سے لے کر اب تک یہ جو پچھلے 8 مہینے تھے، ان 8 مہینوں میں سپریم لیڈر زیادہ سے زیادہ 10 مرتبہ منظر عام پر آئے تھے۔ وہ زیادہ تر پیچھے بیہائنڈ دا سین رہ کر سارے معاملات کر رہے تھے، کیونکہ ان کو خطرہ تھا۔ پچھلے سال بھی جون میں ان کو مارنے کے لیے اٹیمپٹ ہوئی تھی، لیکن وہ بچ گئے تھے، تو وہ اپنے آپ کو بہت محفوظ رکھتے تھے۔ لیکن حالیہ دنوں میں جیسا کہ 2-3 بڑی تقاریب کے اندر سپریم لیڈر خود شامل ہوئے اور صدر کے ساتھ ملاقات کی ان کی ویڈیو فوٹیج بھی سامنے آ گئی، تو اس وجہ سے وہ ان کو ٹریس کر لیا گیا یا ٹریک کر لیا گیا، اور اس وجہ سے ان کو ڈیٹیکٹ کر کے AI کی مدد سے، خفیہ جو اسرائیل اور امریکہ نے ٹیکنالوجی بنائی ہے اس کی مدد سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اب سپریم لیڈر علی خامنائی خود کہتے تھے کہ میری جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور میرا جسم تو لاغر ہو چکا ہے، اور میرے لیے اب اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے کہ میں اسلام کے راستے میں قربان ہو جاؤں۔ یہ سپریم لیڈر کی خود کی سٹیٹمنٹس ہیں جو ایران کے میڈیا تسنیم نیوز نے باقی نے جاری کی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتا تھا کہ جو ان کا وقت ہے وہ پورا ہو چکا ہے، انہوں نے اپنا کام کر دیا ہے۔ اگر وہ جاتے ہیں تو باقی کا جو نظام ہے وہ پیچھے والے لوگوں کے لیے ایک طرح سے آئیڈیل کے طور پر انہیں یاد رکھا جائے۔ اب ہوا یہ ہے کہ ایران کے اندر سپریم لیڈر کے جانے کے بعد قیادت کا خلا پیدا ہو گیا ہے، کون قائد ہوگا، کون مرشد اعلیٰ ہوگا، کون سپریم لیڈر ہوگا، اس پر معاملات اب زیر بحث ہیں۔ تازہ اطلاعات کے مطابق جو ایران کے صدر ہیں مسعود پزشکیان، اور ایران کی جو سب سے بڑی ہائی کورٹ ہے اس کے جو جسٹس ہیں، ان کو اور باقی جو خبرگان کے نام سے ایک بہت بڑی پاورفل جو شورا ہے، اس نے عارضی طور پر عبوری ذمہ داریاں مختلف کمانڈرز کو اور مختلف عہدیداروں کو دے دی ہیں، اور عبوری طور پر سپریم لیڈر کا جو عہدہ ہے وہ خالی رہے گا، اور عبوری طور پر جو ڈیوٹیز ہیں، ذمہ داریاں ہیں، وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے چیف علی لاریجانی سر انجام دیں گے۔ یہ جو علی لاریجانی ہیں، یہ سپریم لیڈر کے انتہائی قریبی شخص تھے، اور ان کے پاس سپریم لیڈر کی وصیت بھی ہے جو منظر عام پر آ سکتی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو سپریم لیڈر کے جانشین یا ان کے نائب کے طور پر ہیں علی لاریجانی، یہ کچھ ذمہ داریاں اور ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے۔ لیکن اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایران اس حملے کا یا اس جاریت کا کیسے جواب دیتا ہے۔ تو اب پہلا حملہ CIA کے ہیڈ کوارٹر پر ہو چکا ہے۔ جی ہاں، دبئی کے اندر، UAE کے اندر CIA کا ہیڈ کوارٹر تھا، جس کے اوپر میزائلوں سے، ڈرون سے حملہ کیا ہے ایران نے، اور یہ پہلا بدلہ ہے جو رپورٹ ہو رہا ہے۔ N12 کے نام سے اسرائیلی میڈیا ہے جس نے یہ تصدیق کی ہے کہ دبئی کے اندر CIA کا ایک ہیڈ کوارٹر تھا، اس کو ٹارگٹ کیا ہے ایران کی طرف سے،
اور بحرین کے اندر امریکی فوجی اڈوں کو، فوجی تنصیبات کو، یہاں تک کہ جو ہوٹلز تھے جہاں پر امریکی فوجی تھے ان کو نشانہ بنایا گیا۔ ابھی تک کسی امریکی فوجی کی ہلاکت یا زخمی کی تصدیق نہیں ہوئی ہے، اگرچہ ایران کی طرف سے درجنوں امریکی فوجیوں کو ٹارگٹ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن امریکہ نے ابھی تک کسی بات کی کنفرمیشن نہیں کی ہے۔ اور اسرائیل کا جو مرکزی فوجی ہیڈ کوارٹر ہے تل ابیب کے اندر، اس کو ٹارگٹ کرنے کی دھمکی دی ہے، اور ممکن ہے اگلے چند گھنٹوں میں کچھ نہ کچھ مزید ڈیولپمنٹس آتی رہیں۔ تو ایران نے کہا ہے کہ ہم اب تک کا سب سے بڑا بدلہ لینے جا رہے ہیں، اور یہ بدلہ صرف ایک جگہ پر نہیں ہوگا، مختلف جگہوں پر ہوگا۔ اب ٹرمپ کا بیان بھی آ گیا ہے کہ ہم نے جیسا حملہ کیا تھا اس سے ہمیں مطلوبہ نتائج تو نہیں ملے، لیکن بہرحال ہم نے اپنا بڑا ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے، اب لگتا ہے ایران ڈپلومیسی میں ہماری بات مان جائے گا اور ٹیبل پر دوبارہ آ جائے گا۔ یعنی ٹرمپ پہلے 2 مرتبہ ڈپلومیسی بات چیت مذاکرات کے نام پر ایران پر حملے کر چکا ہے، بمباری کر چکا ہے، ان کے کمانڈرز کو مار چکا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ آؤ دوبارہ مجھ سے بات چیت کرو، جس کا مطلب، اور ایک طرف سے ٹرمپ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایران کا نظام کو تبدیل کرنا ہے، ایران کو آزاد کرانا ہے، ایران کے فوجی کمانڈرز باقی سب ہتھیار ڈال دیں۔ اور امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے مختلف شہروں میں بمباری مسلسل چل رہی ہے۔ یہ ایک ایسی خطرناک جنگ ہے جو اگلے کئی ہفتوں تک یا کئی مہینوں تک جاری رہ سکتی ہے۔ اس جنگ کے پہلے 24 گھنٹے بہت ہی تباہ کن رہے ہیں اور بہت ہی خطرناک رہے ہیں۔ اب تک اس جنگ میں کیا ہوا ہے، ایران کا کتنا نقصان ہوا ہے، اسرائیل کا کتنا نقصان ہوا ہے، امریکہ کا کتنا نقصان ہوا ہے، کس کو کیا فائدہ ملا ہے اور کس میں کتنا نقصان ہوا ہے، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے اس ویڈیو کے اندر آئیں گی۔ سب سے پہلے ایران کے اندر اسرائیل کے جو حملے ہوئے ہیں اور امریکہ کی جو بمباری ہوئی ہے، اس میں سب سے بڑا جو نقصان بتایا جا رہا ہے وہ سپریم لیڈر علی خامنائی کا قتل ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے باقاعدہ اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے پوسٹ کی جس میں لکھا کہ ہم نے 47 سال کے بعد ایران کو آزاد کرا لیا ہے، ہم نے امریکیوں کو مارنے والے، امریکی شہریوں کو اور ان کے اتحادیوں کو مارنے والے شخص سے یعنی سپریم لیڈر علی خامنائی کو مار دیا ہے، اور اس کے دیگر ساتھی بھی مارے گئے ہیں۔ اب جو باقی ماندہ ایرانی فوجی کمانڈرز ہیں یا ایرانی حکومتی سیاسی شخصیات ہیں، ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ امریکہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیں، ان کو معافی مل جائے گی۔ اگر وہ ہتھیار نہیں پھینکیں گے تو پھر ان کی بربادی لازمی ہے۔ یہ ٹرمپ نے باقاعدہ سپریم لیڈر علی خامنائی کو مارنے کا، ٹارگٹ کرنے کا اعلان کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کا وزیر اعظم نیتن یاہو، اس نے سپریم لیڈر علی خامنائی کو ٹارگٹ کرنے کا اعلان کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے سپریم لیڈر خامنائی کے کمپلیکس پر 30 سے زائد خطرناک مہلک ترین بم گرائے، اور جو علامات ہیں، جو ہماری معلومات ہیں، ان کے مطابق سپریم لیڈر زندہ نہیں رہے ہیں اور ان کے باقی ساتھی بھی مارے گئے ہیں۔ اسرائیل ایران کی حکومت اور نظام کو ختم کرنے کے لیے یہ جنگ جاری رکھے گا اور اس طرح کے مزید حملے کرتا رہے گا، یہ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ایرانی عوام سڑکوں پر نکلے، نظام اور حکومت کو گرا دے، کیونکہ ہم نے ان کی ہیلپ اور مدد کر دی ہے۔ تو یہ دونوں بیانات دعویٰ کر رہے ہیں، اسرائیلی وزیر اعظم اور امریکی صدر دونوں دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے سپریم لیڈر کو مار دیا ہے۔ لیکن انٹرنیشنل میڈیا کیا کہہ رہا ہے اور ایران کے اندر سے کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایران کے اندر ابھی تک اس بات کا اعلان نہیں ہوا کہ صدر یا سپریم لیڈر ٹارگٹ ہوئے ہیں، بلکہ صدر مسعود پزشکیان کے بارے میں تو کہا گیا کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اور سپریم لیڈر کے بارے میں بھی کہا گیا کہ یہ صرف نفسیاتی دباؤ اور غلبے کے لیے اس طرح کی خبریں اسرائیل اور امریکہ پھیلا رہا ہے۔ لیکن اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں، تھوڑا سا پیچھے جائیں، 1.5 سال پہلے جب لبنان بیروت کے اندر حزب اللہ کے چیف نصر اللہ کو اسرائیل کے حملوں میں ٹارگٹ کیا گیا، تو ابتدائی 24 سے 48 گھنٹوں میں ان کے مارے جانے کی تصدیق نہیں کی گئی، اور پھر بعد میں پوری دنیا نے دیکھا کہ وہاں خطرناک بم گرائے گئے تھے جس کی وجہ سے ان کا بچنا مشکل تھا۔ اور اسی طرح سے جو ایران کے فوجی کمانڈرز اور جنرلز جو پچھلے سال 12 روزہ جنگ میں ٹارگٹ ہوئے، ان کے قتل کی جو اعلانات ہیں وہ بھی جنگ کے دوران نہیں کیے گئے، بلکہ کچھ عرصے کے بعد، یعنی جب جنگ رکی تو اس دوران چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آئیں، کلیئر ہوئیں کہ ہاں فلاں شخص ٹارگٹ ہو گیا ہے۔ لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر مان لیا جائے سپریم لیڈر علی خامنائی یا صدر مسعود پزشکیان اگر وہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کا نشانہ بن چکے ہیں، تو کیا ان کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ایران کے نظام کو، حکومت کو، سسٹم کو سنبھال سکے؟
یا کیا ان کے جانے سے ایران کا نظام یا سسٹم ختم ہو جائے گا؟ تو اس حوالے سے مختلف جو تجاویز سامنے آ رہی ہیں، مختلف جو آراء سامنے آ رہی ہیں، جو انٹرنیشنل مبصرین اور انٹرنیشنل ایکسپرٹس بتا رہے ہیں، یہاں تک کہ خود رائٹرز نیوز ایجنسی نے، امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے حوالے سے کہا کہ ٹرمپ کو CIA نے باقاعدہ مکمل طور پر بریف کیا کہ اگر ہم سپریم لیڈر کو ٹارگٹ کر بھی دیں تب بھی ایران کا نظام نہیں گرے گا۔ اور رائٹرز نیوز ایجنسی نے ایک اور رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ اب تک امریکی صدر ٹرمپ نے بہت بڑا جوا کھیلا ہے ایران کے ساتھ جنگ چھیڑ کر۔ انتہائی ہائی رسک اور ہائی پروفٹ والا یہ معاملہ تھا، یہ خود امریکی ایجنسیز نے ٹرمپ کو بریف کیا تھا۔ اور آج ایکسیوس امریکی میڈیا نے بتایا کہ ٹرمپ نے ماضی کے 20 سالہ امریکی صدور کے رجیم چینج آپریشن کا طرز بدل دیا ہے۔ پہلے امریکی حکومتیں کسی ملک میں مداخلت کر کے حکومتیں گراتی تھیں، نظام بدلتی تھی، رجیم چینج کرتی تھی، لیکن وہ خفیہ طور پر ہوتا تھا، مختلف لابنگ کے ذریعے سے ہوتا تھا۔ یہ امریکی صدر ٹرمپ ہے جس نے کھلے عام وینزویلا کے صدر کو گرفتار کیا اور اس کے نظام کو گرایا، اور اب اس نے سپریم لیڈر علی خامنائی اور صدر کو ٹارگٹ کر کے ایران کے نظام اور حکومت کو گرانے کی بات کی ہے۔ یہ ایکسیوس امریکی میڈیا بتا رہا ہے۔ لیکن جو ایران کے میڈیا پر چیزیں سامنے آئی ہیں ان میں سپریم لیڈر علی خامنائی کے گھر والے نشانہ بنے ہیں، اس بات کی تصدیق ہوئی ہے، جیسے ان کی بیٹی اور ان کے ایک داماد کا ٹارگٹ ہونا ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ مختلف ہے، اسرائیلی میڈیا نے بھی بتایا ہے اور عرب میڈیا پر بھی نشر ہوا ہے، امریکی میڈیا پر۔ یہاں ہم امریکی یا اسرائیلی میڈیا کو بطور کوئی بہت مستند سورس کے ذکر نہیں کرتے، لیکن آپ کے سامنے چونکہ نیوز کے اندر ہم آپ کو ساری چیزیں بتاتے ہیں جن میں فیصلہ آپ نے کرنا ہوتا ہے اور نتیجہ آپ نے اخذ کرنا ہوتا ہے۔ تو ایرانی میڈیا پر جو سپریم لیڈر کے قریبی لوگ ہیں ان کے ٹارگٹ ہونے کی تصدیق ہو رہی ہے، اور صدر مسعود پزشکیان کے ٹارگٹ ہونے کی تصدیق ان کے بیٹے نے بھی کی ہے۔ اور یہ خبریں بھی چل رہی ہیں کہ جو محمد عارف جو ایران کے نائب صدر ہیں وہ ذمہ داری سنبھالیں گے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز بھی سامنے آ رہی ہے کہ اگر سپریم لیڈر خدا نخواستہ نشانہ بن گئے یا صدر ٹارگٹ ہو گئے تو ایران کی ایک نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے جو ایران کی قومی سلامتی ہے، وہ عبوری طور پر ایران کے نظام کو چلا سکتی ہے، اور اس نیشنل سیکیورٹی کونسل میں کئی طرح کے طاقتور لوگ رکھے گئے ہیں۔ اور پھر جنگ سے پہلے خود صدر نے اور سپریم لیڈر اور باقی حکومتی شخصیات نے کہا تھا کہ اگر ہمارا ایک صدر بھی مارا گیا تو دوسرا آئے گا، دوسرا مارا گیا تو تیسرا آئے گا، یہاں تک کہ 5 سے 10 تک کی جو نامزدگیاں تھیں وہ تعین کر لیا گیا تھا۔ اور یہاں تک کہ ابھی میرے سامنے جو ایک تازہ ترین ایرانی میڈیا سے خبر آئی ہے، ایران کا جو مرکزی IRGC کا ہیڈ کوارٹر ہے جسے خاتم الانبیاء کہا جاتا ہے، اس ہیڈ کوارٹر کے چیف نے کہا کہ ابھی تو ہم نے یہ جاریت کا جواب دیا ہے، ہم بغیر تعطل کے امریکہ اور اسرائیل سے لڑ سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنی صلاحیت موجود ہے۔ اب امریکہ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف ایران نے کیا کیا ہے؟ ناظرین کرام، چونکہ 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، کل 28 فروری کو یہ حملہ شروع ہوا تھا، اور جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت یہ صبح سویرے کا وقت ہے، فجر کا وقت ہے ایران کے اندر۔ اور پچھلی یعنی جو گزری رات ہے ہم نے مسلسل دیکھا کہ ایران سے اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں کی شدید بارش ہوئی ہے۔ نہ صرف اسرائیل پر بارش ہوئی ہے بلکہ خلیجی ممالک میں، عرب ملکوں میں واقع امریکی اڈوں پر اور امریکی تنصیبات پر بھی ایران کے میزائل اور ڈرون شاہد کے ذریعے سے حملے رپورٹ ہوئے ہیں۔ تل ابیب کے اندر جو اسرائیل کا دارالحکومت ہے وہاں پر کئی بیلسٹک میزائل جا کر گرے ہیں، مختلف طرح کی فوٹیجز اور ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں۔ اگر آپ نے ویڈیوز دیکھنی ہے تو آپ ہمارے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں، یا ہمارے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ تازہ حالات کو فالو کر لیں، وہاں پر آپ کو فوٹیجز اور ویڈیوز بھی مل سکتی ہیں۔ تو تل ابیب کے اندر میزائل گرے ہیں، اور اس کے علاوہ اردن کا جو موفق سلطی ایئر بیس ہے وہاں پر بھی میزائل گرے ہیں، اور سب سے زیادہ جو نشانہ بنا ہے بحرین بنا ہے۔ بحرین چونکہ ایران کے بہت قریب ہے اور بحرین میں امریکہ کے اڈے اور تنصیبات بھی ہیں، تو بحرین ایئرپورٹ، بحرین میں جو 5th نیول فلیٹ کے نام سے اڈا ہے، نیول ہیڈ کوارٹر ہے وہ، اور باقی بحرین کا ایک بہت بڑا ہوٹل تھا بہت عالیشان، اس کو جا کر ایران کا شاہد 136 جو ڈرون ہے وہ جا کر لگا، جس سے پوری عمارت جل گئی۔ اور مختلف ایئرپورٹس اور مختلف جگہیں بھی بحرین میں نشانہ بنی ہیں۔ دوسرا بڑا ملک جو سب سے زیادہ نشانہ بنا ہے وہ دبئی ہے۔ اب دبئی اتنا UAE ہے، یونائٹڈ عرب ایمریٹ، چونکہ دبئی اس کی علامت کے طور پر بڑا شہر ہے اس وجہ سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو UAE کا جو ایئرپورٹ ہے دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ بتایا جاتا ہے، اس پر بھی ایرانی ڈرونز جا کر لگے ہیں اور کچھ مسافر وہاں زخمی ہوئے ہیں۔ اور دبئی کا ایک برج العرب کے نام سے ایک ہائی بلڈنگ تھی تقریباً 60 منزلہ، بتایا جاتا ہے کہ اس کو بھی ایران کا جا کر ڈرون شاہد 136 لگا ہے۔
اور دبئی کے اندر جو پورٹس تھیں وہ بھی نشانہ بنی ہیں. دبئی کے اندر الظفرہ ایئر بیس امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈا ہے، وہ بھی نشانہ بنا ہے. اس کے علاوہ تیسرا ملک جو سب سے زیادہ ٹارگٹ ہوا ہے وہ کویت ہے. کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی ایران کا ڈرون جا کر لگا ہے، اور کویت میں السالم اڈا ہے امریکہ کا، بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی نشانہ بنا ہے. اور پھر چوتھا بڑا ملک ہے قطر، جہاں پر العدید ایئر بیس پر بیلسٹک میزائل اور مختلف ڈرونز جا کر لگے ہیں. خود قطر کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ تقریباً 60 سے زائد بیلسٹک میزائل ایران نے داغے قطر پر، اور 15 سے زائد ڈرون داغے، جن میں سے اکثر اور بیشتر کو گرا دیا گیا.